रहीम प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के साथ अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर फ़ारूक। आज का हमारा प्रोग्राम आवाज़ दोस्त डालडा कुकिंग ऑयल की जानिब से आप तमाम दोस्तों के लिए पेश किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम को ताउन हासिल है डालडा कुकिंग ऑयल का। तो आज का हमारा प्रोग्राम दो हिस्सों पर होगा। पहले हिस्से में PIA की जो आज 9 जून को इस्लामाबाद से बार्सिलोना के लिए परवाज़ आई है, उसमें कुछ पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया गया। और दूसरा मौजू PIA की जो टिकटें हैं बहुत ज़्यादा महंगी हैं। वो कब सस्ती होंगी और महंगी क्यों हैं, दूसरी फ़्लाइट्स क्या रेट्स दे रही हैं, इन दो मौज़ूआत पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज के पैनल में PIA बार्सिलोना स्पेन के स्टेशन मैनेजर मलक मोहम्मद अदनान खान साहब और जंग जियो के नुमाइंदा जवाद चीमा साहब। तो सबसे पहले मैं अदनान मलक साहब की तरफ चलूँगा कि वो आज की फ़्लाइट के हवाले से हमारे नाजरीन को पहले आगाह कीजिएगा। आज की फ़्लाइट दरअसल क्या वाक़या क्या हुआ? जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। हम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमारी 5वीं स्पेशल फ़्लाइट आई है। तो आज असल में जो बताया जा रहा है कि 30 लोगों को पाकिस्तान इमिग्रेशन FIA ने रोका है, जिनके कार्ड एक्सपायर थे। तो मैंने भी इसको फेसबुक पर देखा। तो 30 तो वैसे नहीं होने चाहिए एज पर हमारी जो है इंफॉर्मेशन है। तो 30 लोगों को तो मतलब नहीं रह गए, कम लोग रह गए थे। 30 कैसे लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब ये हुआ कैसे है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो फिर आज मैंने चेक किया पाकिस्तान इमिग्रेशन से। शाम जब जारी बात फ्लाइट आ गई थी, टाइमिंग की वजह से हमें टाइम कोऑर्डिनेशन नहीं हो सका। बाद में जब मैंने वहाँ जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उनसे रब्ता किया तो ये तो मुझे ये बताया गया कि बाकी यूरोप से काफ़ी लोग डिपोर्ट हुए हैं, तुर्की से भी डिपोर्ट हुए हैं, यूनान से भी डिपोर्ट हुए हैं। मैंने भी पिछली फ्लाइट पे एक लड़के को वापस भेजा है। असल में जो मुझे सिनेरियो समझ ये आ रहा है कि असल में कुछ डेपुटेशन जो है ना बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है पाकिस्तान में। वो अब कैसे हो रही है, कौन लोग गलत इन कवानीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस फेवर का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान इमिग्रेशन पे असल में, क्योंकि आपको पता जब कोई डिपोर्ट होता है तो उस पर 20 बढ़ जाती है एयरलाइन पे। एयरलाइन को फी पे करनी पड़ती है, डेपुटेशन चार्जेस होते हैं सारे उसके। यहाँ जो अगर सेम फ्लाइट बंदा वापस नहीं गया उसको 2-3 दिन रखना पड़ गया, अगली फ्लाइट में भेजना पड़ा, तो वो तमाम चार्जेस एयरलाइन को पे करने पड़ते हैं। और ना सिर्फ एयरलाइन को पे करने पड़ते हैं, मतलब सिविल एविएशन को भी उसकी चार्जेस 20 पड़ती है। और सिविल एविएशन में फिर ये इंफॉर्मेशन पास होती है नीचे डाउन ग्राउंड तक के ये कैसे लोग चढ़े। एज पर स्पेनिश लॉ अभी भी हम इस बात पे बिल्कुल जैसे भी पूरा दिन तो हम दोस्तों ने बताया कि बिल्कुल जल्द है, लोग आ सकते हैं, लेकिन जेन्युइन केस होने चाहिए। केस में कोई गड़बड़ नहीं होती। 14 मार्च के बाद जिन लोगों की रेजिडेंसियाँ खत्म हुई हैं, एक तो वो होने चाहिए। 14 मार्च से पहले की रेजिडेंसी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर 14 मार्च से पहले रेजिडेंसी खत्म हुई थी, फ्लाइट चेंज करवाई है, अब वो इसके फायदा उठाना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि जो पहले जो 4 फ्लाइट रहेंगे उनमें यहाँ से जो एक स्पेनिश को डिपोर्ट करना पड़ा और 2 इटालियंस को और एक पुर्तगाल की खातून थे। वो तो चले डिफरेंट इशू था। जो पहले 2 इटली और पुर्तगाल के लोग डिपोर्ट हुए उनको तो यहाँ इजाज़त नहीं थी आने की, वो तो गलत हुआ है। लेकिन जो एक लड़का डिपोर्ट हुआ वो उसका ये था कि उसके पेपर ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके थे, सिस्टम में एक्सपायर थे, उन्होंने आने दिया वहाँ से, यहाँ वो चढ़ आया दिया। लेकिन जब यहाँ वो पहुँचा तो उसके उन्होंने सिस्टम में चेक किया तो उसके जो पेपर थे वो अनफेवरेबल थे, तो वो रिजेक्ट हो चुके थे, तो उसको हमें डिपोर्ट करना पड़ा। अब जब वो डेपुटेशन हुई तो
ہم نے ایف آئی کو بتایا کہ کائنڈلی آپ یہ میک شور کر لیں کہ لوگوں کے کارڈ ایکسپائرڈ ہوں لیکن ان کے جو اسٹیٹس ہے وہ ریجیکٹڈ نہ ہو، انترامیتے ہو، انفاوریبل نہ ہو، یا پاس ہوں یا انترامیتے ہوں. تو اس پہ پھر جو پٹیشن ہوئی. اب یہ جو ایگزیکٹ نمبر آف فیچرز بتائی جا رہی ہیں آج اصل میں، اب آج تھوڑی دیر پہلے میں نے اسپیشلی ایک میٹنگ کی کونسل جنرل صاحب سے، عمران علی صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ ہم چونکہ اس میں یہ ڈیٹا اکٹھا کرنا بھی تھوڑا سا پرابلم ہے، یہ سب لیگل ڈیٹا ہونا چاہیے، کن لوگوں کے پاس ریزیڈنسی تھیں، کن کی ختم ہو گئی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک لایا عمل بتایا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم تمام لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیں کل تک، پھر ہم بات کریں ایف آئی اے سے. ایف آئی اے کو پاس ایگزیکٹ کوئی اسپینش گورنمنٹ نے ان رائٹنگ کوئی چیز نہیں بھیجی ہوئی. وہ بھی پہلے جو ایف آئی اے نے جو لوگ چڑھائے وہ پی ٹی آئی کی انہوں نے فیور دی، انہوں نے کہا جی پی آئی اے، لیکن بعد میں اصل میں لوگ غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. اب جو ایگزیکٹ لوگ ہیں اگر وہ 14 مارچ کے بعد ان کی تھی ایجنسیاں تو پھر تو مجھے سرپرائز ہے. اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی 14 مارچ سے پہلے ریزیڈنسی ایکسپائرڈ ہو گئی اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، پھر اس کا نقصان باقی دوستوں کو ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج انہوں نے رسک نہیں لیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ لیکن پھر بھی وی آر ویری ہوپفل، ہم اسی کو ریزالو کر لیں گے. جو میرے بھائی پاکستان میں پھنس گئے ہیں ان شاء اللہ ان کو لے کے آنا ہے. تو پی آئی اے، گورنمنٹ آف پاکستان، ایسے یہ جو بھی اس لیول تک بھی ہمیں ان کی ہیلپ کرنا پڑی ان شاء اللہ ویل ڈو دیٹ، ہم جائیں گے. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ جو لوگ اس فائدے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ کی اگر ریزیڈنسی، آپ کا اگر پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، آپ کسی وجہ سے رک گئے تھے، آپ آ سکتے ہیں، لیکن اس میں اور لوگوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا جو اس نہیں آ سکتے تھے یا جن کو بہت زیادہ ڈاؤٹ تھا، جس کی وجہ سے ان کو واپس یہاں سے ڈیپورٹ کرنا پڑا. اب ڈیپوٹیشن کی وجہ سے پی آئی اے جو ہے اتنی محتاط ہو گئی ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ بالکل. دوسرا ڈاکٹر صاحب میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ ابھی آج یہ پی آئی اے نے کوئی ریجیکشن نہیں کی. پی آئی اے کو آج صبح وہاں ایف آئی اے نے اسپیشل ان کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے وہ ہمارے اسٹیشن مینیجر کے پاس آئے، میری آج بات ہوئی اسٹیشن مینیجر اسلام آباد سے. انہوں نے کہا جی مجھے آ کے انہوں نے آرڈر ظاہر بات ہے ایف آئی اے انڈیکیشن ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ایئر لائنس، تمام ایئر لائنس کے لیے ان کی پابندی کرنا لازمی ہے، کہیں بھی جہاں بھی ہوں، یہاں مجھے آئینہ کی پابندی کرنا ضروری ہے، انڈیکیشن جو ہے میں نے. تو ایف آئی اے نے وہاں تمام ایئر لائنس کو، نہ صرف پی آئی اے کو، جو بھی ایئر لائنس چل رہی تھی انہوں نے منع کیا کہ کوئی بھی ایکسپائرڈ ڈاکومنٹ کا پیسنجر آپ چیک ان نہیں کریں گے. تو پی آئی کو آرڈر دیے گئے تو پی آئی نے آف کورس ظاہر بات ہے پی آئی اس کی پابند ہے، وہ اب چیک ان نہیں کر پائی. تو کیونکہ فرسٹ اسٹیپ پی آئی ہوتی ہے. پھر لوگوں کو یہ سمجھ، لوگوں نے یہ کہا کہ پی آئی اے نے بورڈنگ نہیں کرنے دی. نہیں، ایسا پی آئی اے کی ڈائریکٹ کوئی اس میں انکار نہیں تھا. اس کے انکار کی وجہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جو ہماری ایف آئی اے ہے، اس کے احکامات ہیں جو آج صبح پاس کیے گئے اس رائٹ سے پہلے. جی، ایف آئی اے کے احکامات ہیں. ایف آئی اے بہت زیادہ محتاط ہوئی ہے، اسی وجہ سے جو لوگ مختلف ممالک سے اور اسپین سے بھی ڈپورٹ ہوئے. اسپین سے کتنے لوگ ڈپورٹ ہوئے ہیں ابھی تک؟ ڈاکٹر صاحب ایک اسپینش ہمارا جو مطلب کہ ریزیڈنٹ کارڈ اس کے پاس اسپین کا، وہ ڈپورٹ ہوا ہے پچھلی فلائٹ پہ. تو اس کی یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد اس کا جو ڈاکومنٹ تھے وہ ریجیکٹ ہو چکے تھے. مطلب ریجیکٹ نہیں، کیونکہ 14 مارچ کے بعد انہوں نے کوئی پیپر ریجیکٹ نہیں کیے. اگر 14 مارچ سے پہلے کسی کے پیپر ریجیکٹ کر دیے سسٹم میں تو اس کو تو یہ لوگ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. جو صرف کووڈ-19 کی فیور ہے وہ کووڈ-19 کی 14 مارچ سے لے کے اس کے آنورڈ ہے. جو انہوں نے 6 منتھ کی یہ ایکسٹینشن دی ہے وہ آفٹر 14 مارچ دی ہے جب انہوں نے ایمرجنسی لگائی ہے. تو اس کے بعد اگر کسی بندے کے ڈاکومنٹ ایکسپائرڈ ہوئے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں تو اس کے لیے یہ فیور ہے. دوسرا میرے پاکستان میں میرے بھائیوں نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. اس میں میرے پاس کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے کہ کیوں غلط لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن یقینی طور پہ اتنے لوگ نہیں تھے. ایک مجھے یاد ہے کہ آپ کے پہلے انٹرویو میں ہمارے کوئی ٹیکسی گروپ کے ثبور صاحب ہیں، انہوں نے ایک گروپ بنایا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا گیا کہ 20 سے 22 لوگ ہیں جن کے ایکسپائرڈ ہو چکے ہیں ڈاکومنٹ، اور وہ آلموسٹ مطلب کافی لوگ آ چکے ہیں پہلی 4 فلائٹوں پہ. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ 30 لوگ کون سے ہیں. اب ملک صاحب اس کا حل کیا ہے؟ وہ لوگ تو جو ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش میں لگے رہیں گے
وہ تو نہیں باز آئیں گے، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا؟ اگر کوئی دوست، اگر کوئی پاکستانی بغیر ریزیڈنس کے ہے وہاں پر، جس کی ایکسپائر ہو گئی ہے، تو وہ کس طرح آئے گا؟ کیا طریقہ کار آپ کے ذہن میں ہے؟ کس طرح FIA کو آپ مطمئن کریں گے؟ بالکل انشاءاللہ آج ہم کونسل جنرل آف پاکستان چودھری عمران علی صاحب میری میٹنگ ہوئی، ان سے ہم نے ایک لائمل تیار کیا ہے. انشاءاللہ صبح ہم اس کو ان رائٹنگ گورنمنٹ آف پاکستان کو انفارم بھی کر دیں گے، اسپین ایمبیسی میں بھی فیکس کروا دیں گے کہ جو لوگ 14 مارچ کے بعد ایکسپائرڈ ہوئے پلیز ان کو مت تنگ کریں، ان کو آنے دیں. ٹھیک ہے، یہ ایکسپائر کر لیں. اور اگر کوئی دوست ایسے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیں، اور مطلب میں ان کے ڈاکومنٹ، اصل وہی والی بات ہے کہ یہاں پہ آپ یورپ میں کسی کے ڈاکومنٹ نہیں لے سکتے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے. ہم کسی کے ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن بس یہی ہے کہ گروپ بنائیں گے. اس گروپ میں ہم یہ کہیں گے یار آپ صرف وہی لوگ آئیں جن کے 14 مارچ کے بعد کے ڈاکومنٹس ہیں، تاکہ ہمیں پرابلم نہ ہو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پوری کوشش ہے کہ جو نیکسٹ فلائٹ 12 مارچ کو آ رہی ہے، 12 جون کو آ رہی ہے، اس میں ہم لوگوں کو جو لوگ جینون لوگ تھے ان کو ہم ایڈجسٹ کروا لیں، تو ہوپ فلی ہو جائے گا انشاءاللہ. کل تک انشاءاللہ میں بہت ہوپ فل ہوں کہ اس پہ کوئی نہ کوئی آرڈرز پاس ہو جائیں گے. صحیح آرڈرز پاس ہو جائیں گے، یا آپ کوئی ایسا فارمولہ بنا لیں گے جس فارمولے پر یہ لوگ اتریں تو وہ ضرور فلائی کر سکیں اسپین سے یہاں پر. ملک صاحب یہ بھی بات ہے کہ جس طرح بارسلونا سے اگر کوئی پاکستان جاتا ہے، اسلام آباد جاتا ہے، لاہور جاتا ہے، تو وہ اٹلی سے، جرمن سے، فرانس سے، دوسرے ملکوں سے بھی آ کے یہاں سے فلائی کرتا ہے. تو کیا پاکستان سے بھی اس طرح دوسرے ممالک کے لوگ بارسلونا کے لیے سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی پریشانی ہے؟ جی ہاں، اب یہ اسپین گورنمنٹ نے صرف جو اسپیشل فلائٹ کی پرمیشن ہمیں PIA کو دی ہوئی ہے، یا کسی بھی ایئر لائن کو جو انٹری اسپین گورنمنٹ نے دی ہے، وہ صرف جو اسپینش نیشنل ہیں یا اسپین ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈرز ہیں وہ لوگ اسپین میں کو بتا سکتے ہیں. نہ کوئی شینگن وزٹ ویزا پہ اسپین میں کوئی انٹری ہے. صرف جو لیگل جو جن کے یہاں پہ ریزیڈنٹ ہیں، جو یہاں کام کرتے ہیں، یا جن کا ورک پرمٹ یہاں کا ہے، یا جن کی رہائش یہاں پہ، جن کے فیملی کے ویزے یہاں کے لگ رہے ہیں، جو اسپینش مطلب کہ جو اسپین کی اسپینش لا کے اندر لائے کرتے ہیں، صرف وہ لوگ آ سکتے ہیں. باقی چونکہ یہاں پہ اب جب وہ آ رہے ہیں تو 14 دن کی کوارنٹائن ہے. جو وہ فارم آپ جو لوگ آ رہے ہیں وہ فارم فل کر رہے ہیں، اس کو 14 دن کا اپنا ایڈریس لکھ رہے ہیں، 14 دن یہاں ٹھہرنا ہے. جو باقی لوگ آئیں گے کسی اور ملک سے، یورپ سے، تو ظاہری بات ہے وہ یہاں سے فلائٹ نہیں ہے. تو جو بیسک جو گورنمنٹ آف اسپین کا کوشچن تھا کہ وہ کیسے جائیں گے اپنے ملک. یہاں اسپین سے بارڈر بند ہے، آپ بارڈر بائی روڈ کراس نہیں کر سکتے، فلائٹ نہیں چل رہی، تو آپ کیسے پرتگال جائیں گے، آپ کیسے جرمنی جائیں گے، کیسے دوسرے ملکوں میں جائیں گے. مطلب اس سے پہلے تو ہم لوگ PIA پہ آ رہے تھے، جن ملکوں میں ہماری PIA کی فلائٹ نہیں چل رہی، تو وہ ڈائریکٹ فلائٹ سے آتے ہیں، بارسلونا آگے کنیکٹڈ فلائٹ لے لیتے ہیں. لیکن وہ 30 جون تک فی الحال بند ہے، جب تک یہ ایمرجنسی ہے. 21 جون تک انہوں نے ایمرجنسی لانچ کیا، لیکن یہ جو ایویشن لاز ہیں وہ 30 جون تک امپلیمنٹ ہے. 30 جون تک پاکستان، اسلام آباد، لاہور، کراچی کسی بھی ایئرپورٹ سے کوئی اسپینش نیشنل کے علاوہ کوئی بندہ بھی ٹریول نہیں کر سکتا. جی، کوئی بھی جو اسپینش نیشنل یا اسپینش ریزیڈنسی رکھتا ہے وہی صرف اسلام آباد، لاہور سے فلائی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر دوسرے ممالک کا کوئی ریزیڈنس ہے تو وہ برائے مہربانی وہ اس جھنجھٹ میں نہ پڑے اور نہ دوسروں کو پریشان کرے. تو آج کا ہمارا آواز دوست پروگرام ڈالڈا کوکنگ آئل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ان کا تعاون ہے ہمیں آج کے اس پروگرام کے لیے. کوکنگ آئل ڈالڈا کا آپ نے پاکستان میں اس کا سنا ہوگا، یہاں ڈالڈا وہاں مامتا. یہ ڈالڈا کا وہی ذائقہ، وہی معیار اب اسپین کے اندر بھی آپ پاکستانیوں کے لیے، تمام آئل کو پسند کرنے والوں کے لیے یہاں پر موجود ہے. بارسلونا کے اندر، پورے اسپین کے اندر دستیاب ہے. تو آج کا ہمارا آواز دوست پروگرام، بہت سارے دوست اس وقت ہمیں لائیو دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں. ہم ان تمام دوستوں کے مشکور ہیں، اور ان تمام دوستوں سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی بھی سوال اٹھتا ہے عدنان خان صاحب کے لیے تو وہ ضرور سوال جو ہمیں لکھے فیس بک لائیو کے ہمارے پیج پر، تو ہم وہ سوال بھی عدنان صاحب کے سامنے رکھیں گے. تو
میرے ساتھ جواد چیمہ صاحب موجود ہیں، جنگ کو اسپین سے کر رہے ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی آئی اے کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو صبح سے لوگوں نے پی آئی اے کے حوالے سے گفتگو کی ہے، کیا یک طرفہ گفتگو جو صبح کی دیکھنے میں آئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں عدنان صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اصل میں سب سے بڑا المیہ ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیوز آتی ہے یا کوئی ایمرجنسی آتی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، تو ہم ہمیشہ ون سائیڈڈ ہی بات کرتے ہیں، تو دوسرے حقائق جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں بھی کل سے فیس بک، سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں، واٹس ایپ گروپ پہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ پاکستانی بہن بھائیوں کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ روکا گیا ہے۔ یقیناً ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، اگر جینون کیس تھے تو ان کو نہیں تھا روکنا چاہیے، لیکن ابھی ہمیں حقائق کا نہیں پتا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ کیوں انہیں روک دیا گیا ہے۔ میں بھی کہ شاید ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ 14 مارچ سے پہلے کے ایکسپائر ہوئے ہوں، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، یا شاید ان کے ساتھ کوئی اور ایسا پرابلم ہو۔ جب تک ہم حقائق نہیں جان سکتے، ہم کسی پہ الزام تراشی نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت ہے، کووڈ 19 میں پی آئی اے نے بہت بڑا جو ہے نا اپنا قومی کردار ادا کیا ہے، اور ہماری ڈیڈ باڈیز جو ہیں مختلف ممالک سے پاکستان لے کے گئی، اور اسپیشلی اسپین سے تو کورونا کی جو افیکٹڈ باڈیز تھی وہ بھی لے کے گئی ہے۔ تو جب ساری دنیا کی فلائٹس بند تھی تو پی آئی اے نے مختلف ممالک سے اپنے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے بھی نا اسپیشل آپریشن شروع کیا تھا۔ ڈیفینیٹلی ٹکٹیں مہنگی تھی اس ٹائم، کیونکہ ون سائیڈڈ تھی، فیری فلائٹ خالی جاتی تھی، واپس خالی آتی یا جاتی تھی، اس وجہ سے ٹکٹیں مہنگی تھیں۔ اگر پی آئی اے نے اگر اتنا کوآپریٹ کیا ہے تو ہمیں بھی تھوڑا سا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور حقائق جاننے چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ ان بندوں کو کیوں روکا گیا ہے۔ اگر انشاءاللہ 1-2 دن تک حقائق سامنے آ جائیں گے، اگر ان لوگوں کا کیس جینون ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، تو ہم خود اپنا ہر پلیٹ فارم پہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ لیکن اکثر یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس طرح گورنمنٹ آف اسپین نے یہ سہولت دی تھی کہ جن لوگوں کے ریزیڈنس کارڈ ایکسپائر تو ہو چکے ہیں وہ آ سکتے ہیں، میں بھی اس میں سے کچھ ایسے ایجنٹ مافیا ہوں جنہوں نے لوگوں سے پیسے لے کے ایسے بندوں کو چڑھانے کی کوشش کی ہو، جس کی وجہ سے ہمارے قومی ادارے جو ہیں ایف آئی اے اور پی آئی اے نے تھوڑا سا وہ احتیاط برتی اور کہا ہو کہ ہم تھوڑا سا نا انکوائری کر کے لوگوں کو جانے دیں گے۔ ہمارے اکثر یہی ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی سہولت دی جاتی ہے تو ہم اکثر اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یقیناً اس میں 2 نمبر لوگوں نے کوئی نہ کوئی فائدہ کہیں نہ کہیں اٹھایا ہوگا، جس کی وجہ سے ہماری ایف آئی اے اور پی آئی اے کو یہ اقدام اٹھانا پڑے گا۔ بہرحال حقائق 1-2 دن تک سامنے آ جائیں گے اور پھر ہی ٹھیک طرح بات ہو سکے گی۔ جی، حقائق سامنے آ جائیں گے، اور جب بھی کوئی سہولت ملتی ہے تو ہمارا ایجنٹ مافیا بھی متحرک ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جو حقیقی طور پر حقدار لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بلک عدنان صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ جن لوگوں نے ٹکٹ خریدی ہیں اور بہت زیادہ قیمت بتائی جا رہی ہے کہ 2.25 لاکھ تک کی ٹکٹ خریدی ہے، تو اب ان کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیا 12 کو جو پی آئی اے آ رہی ہے اس میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا ان کی جو ٹکٹس ہیں وہ ان کو ریفنڈ کر دی جائیں گی؟ کیا صورتحال اب پی آئی اے کیا سوچ رہی ہے ان کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو لایا عمل ہے وہ کل واضح ہو جائے گا۔ جو ابھی تک پائپ لائن ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ 12 مارچ کو آ جائیں گے۔ ٹکٹس آف کورس ان لوگوں نے لی ہوئی ہیں، تو وہ اسی میں ہم 12 تاریخ کی فلائٹ میں ان کو ایڈجسٹ کر لیں گے۔ جو نہیں آ سکتے، جن کا کوئی بڑا ایشو ہے آف کورس ڈاکٹر صاحب، وہ تو پھر ان کو ریفنڈ کرنا پڑے گا۔ اس میں تو وہ ان کی قصور ان کا ہے، پی آئی اے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جو جینون کیسز ہیں جن کو گورنمنٹ آف اسپین نے اجازت دی ہے، اگر ان کو روکا گیا تو ان کو پی آئی اے ان کو پوری طرح ایڈجسٹ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا آپ کو بتایا میں نے، کل شام تک کوشش کریں گے کہ، کیونکہ کل کا دن ہی ہے 10 تاریخ ہے، پھر 11 اور 12 پھر 12 فلائٹ ہے، 2 دن ہے ہمارے پاس، لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ ہمارے کنٹری مینیجر ہیں عبدالرحمان خان صاحب، پاکستان میں جو ہمارے جی ایس ہیں سعید بٹ صاحب، وہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اعلیٰ حکام سے بات کر رہے ہیں، تو موسٹ پروبلی کل تک اس پہ جو پالیسی ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ جی، کل تک پالیسی واضح ہو جائے گی۔ آج کا ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں
دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائیو آواز دوست، جس میں آج ہمارا ایشو ہے کہ جو 9 جون کو PIA کی پرواز اسلام آباد سے بارسلونا کے لیے وہاں سے فلائی کیا تو کچھ پاکستانی ساتھ نہیں آ سکے، ان کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ تو یہ صبح سے بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی تھی کہ PIA نے زیادتی کی ہے، FIA زیادتی کر رہی ہے، یا کوئی لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں لوگوں کو تنگ کر کے۔ تو اب تک کی جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اس میں ملک عدنان صاحب کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ گزشتہ جو فلائٹس آئی ہیں یورپ کے اندر ان پر بہت سارے ایسے دوست، بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جن کو یہاں سے ڈیپورٹ کرنا پڑا۔ جب کوئی بھی ڈیپوٹیشن ہوتی ہے، ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، واپس بھیجا جاتا ہے، تو اس سے ایئر لائن کو نہ صرف نقصان ہوتا ہے بلکہ اس کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو ابھی تک یہی صورتحال ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام اس وقت جو دوست دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، ہمیں وقت دیتے ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ایک رائے قائم کرتے ہیں، آفتاب چودھری، سردار عتیق خان، ساقی خان، پاک ٹی وی گریس، شکیل ڈینگا قمر اور شہراز بشیر، عدنان میاں، شکیل ڈینگا، پاکی کیار، ساکی MK، لیاقت علی، خالد شہباز چوہان، نصرت نذیر گوندل، چودھری زاہد حسین، سید ذوالقرنین شاہ، عثمان ملک، سید زاہد حسین، محمد یوسف چیمہ، ضیاء اللہ مقبول، اور گڈ ورک کے ایک دوست نے لکھا سالم نذیر، شاہد احمد شاہد صاحب دیکھ رہے ہیں، کیسر اکرم سراف ہیں، الیاس محمد ہیں، اور ویری گڈ ورک لکھا ایک دوست نے، کیسر اکرام صاحب نے، بلال انور ہیں، میاں یاسر گراٹیاں، جاوید اقبال، افضال شاہی، کاشی راجہ اور شہباز احمد اور بہت سارے دوست۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر ان کے ذہن میں بھی PIA کے حوالے سے اور آج کی فلائٹ کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو وہ سوال ہم آج ملک عدنان صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ تو میں چلتا ہوں جواد چیمہ صاحب کی طرف۔ جواد صاحب، آج جو کچھ ہوا فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، جس طرح PIA کے حوالے سے ایسے غیر مناسب الفاظ تک لکھے گئے، جس سے نہ صرف ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم بغیر دوسرا موقف لیے صرف ان لوگوں کی بات کو سن کر ہی اس طرح کے القابات اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بحیثیت قوم یہ رویہ کیسا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ کل سے ہی میں نے سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ اور دوسرے مختلف گروپس میں یہ چیزیں دیکھنی شروع کر دی تھی کہ لوگ PIA کو لان تان کر رہے تھے نا، اور برا بلا کہہ رہے تھے، اور کوئی مقصد ایک شخص کوئی خرم نامی یا کیا نام تھا اس کو باقاعدہ گالیاں لوگ دے رہے تھے۔ تو میرے خیال میں کسی یہاں وہ لوگوں کو جو 30-35 لوگ روکے گئے تھے کسی نہ کسی وجہ سے، اس میں کسی فرد واحد کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، وہ یقیناً FIA اور PIA کی پالیسی تھی جس پہ عمل پیرا ہو کے اس بندے نے ایکشن لیا اور ان لوگوں کو سوار نہ ہونے دیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہاں اس کے پیچھے کیا حقائق تھے ان لوگوں، کیونکہ جو اپنا کیس سامنے پیش کرتا ہے وہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو مظلوم پیش کرتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، حقائق کا تو نہیں پتا ہوتا۔ جب جو دوسرا بندہ وہ اس ٹائم ڈیسک پہ بیٹھا تھا جو ڈیل کر رہا تھا ان ڈاکومنٹس کو، یا جس کے پاس وہ پالیسی تھی، وہ بتا سکتا ہے کہ وہ ان جن دوستوں کو سوار نہیں ہونے دیا گیا ان کے کاغذات کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ تو بحیثیت قوم ہمیں ہوش کے دہن لینے چاہیے۔ سچی بات ہے کہ PIA نے، میں نے پہلے عرض کی کہ بہت بڑا کردار ادا کیا کووڈ-19 میں، اس سارے سینیریو میں جب پوری دنیا کی فلائٹس بند ہو گئی تھی تو ہماری قومی ایئر لائن نے مختلف ممالک سے ہمارے پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس لائے۔ ٹھیک ہے، اور اب بھی لا رہے ہیں، چونکہ ٹکٹیں اس لیے مہنگی ہیں کہ جس طرح عدنان صاحب پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ ون سائیڈ فلائٹس ہوتی ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں اس طرف بھی آئیں گے کہ ٹکٹیں اتنی کیوں مہنگی ہیں۔ تو ابھی آج کا جو پروگرام ہے آواز دوست، یہ ڈالڈا کوکنگ فلاور آئل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
اور ہمیں دیکھنے والوں میں شہباز محمد، محمد لطیف، عرفان چودھری، جاوید، مرتضیٰ، میاں وارث، تسلیم سلطان، راجہ شفیق کیانی صاحب، محمد ادریس، اسد اکبر جوڑا، محمد لطیف، فیصل عمران چودھری، نعمان عادل دوتھر صاحب، سونی ڈار، ملک ریاست اور محمد رفیق راجہ، محمد طاہر چودھری، لہراسب رضا، سعید مرزا، خالد شہباز چوہان. انہوں نے کہا کہ معلوماتی پروگرام پہلے کی طرح. طارق محمود دعائیں دے رہے ہیں تمام دوستوں کو. چوری محمد حسین صاحب دیکھ رہے ہیں. سعید مرزا صاحب ہیں. اتحاد کا باری ہے بھائیان. یہ پروگرام پی آئی اے کے حوالے سے ہو رہا ہے. باقی ایئر لائنس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت جلد ہم بات کریں گے. راؤ ماجد ہے. خرم شہزاد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. بہت لمبی فہرست ہے جو دوست ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. تو آج کا پروگرام پی آئی اے کی پرواز کے حوالے سے جو 9 جون کو اسلام آباد سے بارسلونا پہنچی، اس میں سے پاکستانیوں کو آف لوڈ کیا گیا. تو اس حوالے سے معلومات ہم لے رہے ہیں. اسٹیشن مینیجر ہیں بارسلونا میں پی آئی اے کے ملک محمد عدنان خان صاحب. عدنان صاحب دوسرے حصے کی جانب بڑھیں گے. پی آئی اے نے 13 مئی کو پہلی پرواز کا اعلان کیا اور 9 جون تک اس کی 5 جو میرے ذہن میں ہے، آپ تصحیح کر سکتے ہیں اگر کم و بیش اس میں فرق ہو تو، 5 اپنے اسپیشل پرواز جو ہیں وہ بارسلونا کے لیے ارینج کی ہیں. تو یہ سلسلہ کب تک رہے گا، یہ اسپیشل خصوصی پروازیں کب تک رہیں گی، اور جو ٹکٹیں مہنگی ہیں جس پر بہت زیادہ شور کیا جا رہا ہے کہ لوٹا جا رہا ہے پاکستانیوں کو، اوورسیز کو لوٹا جا رہا ہے، یہ اتنے چیریٹی کرتے ہیں اس کے باوجود ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. 5 فلائٹیں آ چکی ہیں، اسپیشل فلائٹیں ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان حالات میں پی آئی اے ہی ایک ادارہ تھا جس نے تمام پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کا خیال رکھا اور پاکستان سے اور یہاں پھنسے ہوئے لوگوں کو اپنے ملکوں میں پہنچایا. تو ٹکٹس مہنگی تو ڈاکٹر صاحب نہیں ہے. میں ٹو بی ویری فرینک آپ کو بات کروں گا، مہنگی تو میں کہہ سکتا ہوں تھوڑی سی ایکسپینسو ہے، مہنگی نہیں ہے. باقی ایز کمپیئر ٹو ادر ایئر لائن، آپ قطر کی اگر چیک کریں گے تو 1500 پلس کی ٹکٹ آ رہی ہے. جو ترکش ایئر لائن ہے وہ آپریشن نہیں کر رہی. میں دیکھ رہا ہوں لوگ فیس بک پہ لکھ رہے ہیں کہ قطر نے اسٹارٹ کر دیا، اتحاد نے اسٹارٹ کر دیا. کوئی ایک نیا ایئرپورٹ ہوتا ہوں 2 ایئر لائنس آپریٹ ہو رہی ہیں باہر سے، جو ایک برٹش ایئر ویز اور ایک پی آئی اے. باقی ایئرپورٹ بارسلونا ایئرپورٹ پہ کوئی جہاز آپریٹ نہیں کر رہا. ایک آج کو بیسٹ ایئر لائن کی آپریٹ ہو رہی نہیں، ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے اس پورے کووڈ-19 میں بہت ہارڈلی کوئی 1-2-3 ایئر لائنس نے جو ڈومیسٹک ایئر لائنس ہیں انہوں نے انٹرنیشنلی جو یورپ سے بڑی جو 6 آور پلس کی فلائٹس ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ اتحاد نے آپریٹ کیا، نہ قطر نے آپریٹ کیا، نہ ترکش نے آپریٹ کیا. اونلی پی آئی اے تھا ہمارا ادارہ جو کہ اپنی جان پہ کھیل کے کئی میرے کولیگز آپ کے سامنے کووڈ-19 کے شکار ہوئے ہیں. یہ وہ خبریں جو میڈیا پہ نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں کو پتا ہوتی ہیں. وہ بیچارے زندگی اور موت کی کشمکش میں کئی لوگ کوارنٹائن ہیں، کئی لوگ اپنے کئی ڈیتھس ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کووڈ-19 سے کیا یہ کہ 3 لوگ جان دے چکے ہیں. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جن کی پرائز سے کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں اس چیز کے بھی بالکل ہوں کہ تھوڑی سی ٹکٹ مہنگی تھیں. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ اسپیشل فلائٹس ہیں. آج بھی جو اسپیشل فلائٹ ہے اس سے اسپیشل ہینڈلنگ ہوتی ہے. آج امیگریشن اسپیشل تھی، آج گراؤنڈ ہینڈلنگ ایجنٹ اسپیشل تھے. آپ کی ہمارا جو سسٹم ہے پورا ایئرپورٹ سے لے کے اس کی لینڈنگ تک تمام چیزیں اسپیشل ہیں. اس کے ریٹ اسپیشل ہیں، ڈبل ریٹ پلس ریٹس ہیں. تو آف کورس وہ پی آئی اے آپ کو پتا ہے ہم غریب ملک ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کو سبسڈی دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جو یہ ریٹ پاکستان گورنمنٹ طے کر رہی ہے. میں اپنے پہلے پروگرام میں بھی آپ لوگوں سے عرض کیا، یہ پی آئی اے طے نہیں کرتی. یہ اسپیشل فلائٹس ہیں اور یہ اسپیشل فلائٹس اس میں پی آئی اے کا کوئی رد و عمل نہیں ہے. ایک پاکستان میں ایک ہیلپ بنایا گیا ہے جو کہ تمام لیڈ کر رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی امبیسڈ کانسلیٹس کی مدد سے یہ فلائٹس آپریٹ ہو رہی ہیں. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایز پر کاسٹ دیکھا جائے تو پی آئی اے کو نقصان ہو رہا ہے. جو آپ ہمارے پی آئی کے
اسٹاف ہیں وہ 15 گھنٹے اس پہ ٹریول کر رہے ہیں. جیسے آج ایک پورا اسٹاف آیا ہے وداؤٹ ریسٹ کیے ہوئے 15 ڈبل اسٹاف آتا ہے, آدھا ریسٹ کرتا ہے, آدھا سرو کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے. تو وہ یہ تمام چیزیں انوالو کی جائیں تو کوئی ایئر لائن قطر سے لے کے اتحاد یا ترکش اس پہ کام نہیں کر رہی. مہنگی تھی آف کورس. میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنا پرسنل آپ کو بتا دوں کہ میں 2 دن پہلے یو کے ٹریول کیا میں نے تو میں نے آنے جانے کا 550 یورو دیا, چکر نہیں مجھے جانا پڑا. تو لگ 2 دن کے لیے یہ تمام یہ صرف کیا یہ نہیں, جو بھی ایئر لائن اسپیشل آپریٹ کر رہی ہے وہ آپ سے زیادہ چارج کر رہی ہے نارمل پرائس کے مطابق. تو آف کورس مہنگی ہیں جو فلائٹ ڈبل ہوتی ہیں, جیسے جو صاحب نے ہماری بات کو چلایا تھا کہ ساری فلائٹ آپریٹ ہو رہی ہیں. آج بھی پورا جہاز آیا ہے, 29 لوگ آئے ہیں, ظاہری بات ہے وہ بھی یہ لے کے آ رہی ہے, اور جانے والے صرف 40 لوگ تھے. تو ظاہری بات ہے وہ جہاز کا تو وہی خرچہ ہے, یہاں سے واپس جا رہا ہے پورا خالی آیا ہے اور بھر کے آیا اور جائے گا خالی. تو دونوں ملک صاحب جب جہاز پاکستان سے آتا ہے اس میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں, لیکن واپسی پہ فیری کیوں رکھتے ہیں؟ یہاں سے جانے والے لوگ نہیں ہیں یا حکومت پاکستان واپس لے نہیں رہی, کیا وجہ نہیں لے رہی پاکستان؟ وہی والی بات میں نے آپ کو بتایا, کوارنٹائن کا ایشو ہے پاکستان میں. اب رمضان سے ہم لوگ بتا رہے کہ پاکستان میں کوارنٹائن کا ایشو ہے. پاکستان جو باقی ملکوں سے زیادہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, زیادہ مجبور لوگ ہیں. اصل میں یہاں ہم سے لسٹ لی جاتی ہے کہ کتنے آپ کے پاس مجبور لوگ ہیں. زیادہ آج جو زیادہ مجبور لوگ ہیں ان کو 30-40 ہی ہوتے ہیں, باقی تو چھٹیوں میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ اپنے ملکوں میں ہی رکھوائیں ایٹ دا مومنٹ. وہاں کوارنٹائن کا ایشو ہے, جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ پاکستان میں کرونا وائرس ایک لہر جو تھی وہ انکریز کر گئی ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان میں اس پہ اور سختی کر رہی ہے کہ یہ لوگ باہر سے آ رہے ہیں یہ مت آئیں, اور یہاں پہ وہاں پہ کوارنٹائن کا ایشو ہے, سیف کا ایشو ہے. ملک صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اسپین اس بحران سے باہر نکلا ہے کرونا کے, اور دوسرے فیز میں چلا گیا بارسلونا اور دیگر علاقے تیسرے مرحلے میں بھی داخل ہو چکے ہیں, اور بہت زیادہ زندگی کی جو گہما گہمی ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو پاکستان میں بہت زیادہ کرونا کا جو وار ہے اس وقت وہ جاری ہے. کیا حکومت اسپین اس حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی اویئرنیس یا آپ لوگوں کو کوئی تنبیہ کہ ایسے لوگوں کا ٹیسٹ یا یہاں پر کوئی اس طرح کے معاملات کے اسپین کے اندر اگر باہر سے پاکستان سے لوگ جو آ رہے ہیں ان کے ٹیسٹ کے حوالے سے کوئی ہے انفارمیشن کہ کیا صورتحال ہے؟ سر بالکل, میں بھی آج کی فلائٹ پہ آپ سے پوچھا گیا, امیگریشن میں جب بعد میں ہماری میٹنگ ہوئی تو مجھے ہم سے پوچھا گیا کہ وہاں کرونا کی کیا پوزیشن ہے, آپ لوگ وہاں پہ کیا احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں جو لوگ وہاں سے ٹیک آف کر رہے ہیں. وہ بھی مجھے جو ان کو لکھ کے رائٹنگ بھیجنا ہے, تو ہم ایس او پی جو آپریٹر پروسیجنگ پاکستان ایئرپورٹ پہ فالو کیا جا رہا ہے وہ مجھے آپ اسپین گورنمنٹ کو بتانا ہے. آف کورس کیونکہ وہاں پہ آپ جیسے حالات جہاں پہلے خراب تھے وہاں حالات خراب ہو رہے ہیں, تو آنے والے دن میں تھوڑے میرا ذاتی خیال ہے کہ تھوڑی مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں ہماری فلائٹ کے لیے. جی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر جو کرونا کا وار ہے وہ بہت زیادہ اس وقت تشویشناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. تو آج کا ہمارا پروگرام ڈالڈا سن فلاور کوکنگ آئل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام آواز دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج سے لائیو. اور آج کا موضوع ہمارا 2 حصوں پر مشتمل تھا. پہلا حصہ جو تھا اس میں جو آج 9 جون کو پرواز آئی ہے PIA کی اسلام آباد سے بارسلونا کے لیے, اس میں کچھ پاکستانیوں کو آف لوڈ کیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی. اس کے مطابق اسٹیشن مینیجر بارسلونا PIA عدنان خان صاحب کی طرف سے جو کہا گیا ہے وہ مختلف ممالک کے اندر اور اسپین سے جو جن لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا, تو اس حوالے سے FIA جو ہے بہت زیادہ محتاط ہوئی ہے کہ کہیں کوئی غلط لوگ یا ایجنٹ مافیا کے ذریعے کوئی لوگ ٹریول نہ کر جائیں. اس وجہ سے یہ صورتحال ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد نیکسٹ فلائٹ پر جو اس کو قابو کر لیں گے اس معاملے کو, اور جو دوست رہ گئے ہیں وہ 12 کی فلائٹ سے پوری کوشش ہوگی کہ وہ اسپین پہنچ جائیں. تو میں جواد صاحب کی طرف چلوں گا. جواد, PIA نے جس طرح آپ نے پہلے گفتگو کی اس میں آپ نے PIA کی خدمات کے حوالے سے بات کی, اور اس میں جو زیادہ تشویش کی بات جو عدنان نے کی ہے کہ PIA کے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو
कोरोना के से मुतासर भी हुए और उनका आना जाना ये सारे मामलात अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाकर वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान के अंदर लेके जा रहे हैं। और उनकी ये इन खिदमात को मैं तो दाद तहसीन पेश करूँगा। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सेज़ को और हॉस्पिटल इंतज़ामिया को, सफाई करने वाले तक को हम सलाम पेश करते हैं, सलूट करते हैं कि वो हमारी ढाल हैं। वहाँ पर हमारे अपनों के सामने कोरोना के सामने ढाल बन के खड़े हैं और हमारे अपनों को महफूज किया हुआ है। इसी तरह PIA का अमला जो मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तानियों को लेकर पाकिस्तान लेकर जा रहा है, वो भी इसी खिदमात के सिले में सलाम पेश करते हैं उनको भी। वो भी अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगाकर अपनों के साथ जो बैरून मुल्क रह रहे हैं उनको मिला रहे हैं। तो PIA ने ईद पर भी आपको सर्विस दी, लेके गए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी गए जो शायद इतने मजबूर नहीं थे, जो रुक भी सकते थे, लेकिन ईद की वजह से और उसके अलावा हमारी डेड बॉडीज़ को लेकर गए और कुछ लोग जो PIA के जान की बाजी हार गए। तो इस हवाले से इन खिदमात को आप किस नज़र से देखते हैं? जी डॉक्टर साहब, जब PIA ने कोविड-19 वाली डेड बॉडीज पाकिस्तान मुंतकिल की थी तो मैंने अपने फेसबुक पेज पे जो है ना एक स्टेटस लगाया था कि PIA ने कोविड-19 वाली बॉडीज पाकिस्तान पहुंचाकर, जो उनका स्लोगन था ना, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, जो उसका उन्होंने अमली मुजाहरा पेश किया था इन सारी सूरत हाल में। तो यकीनन इस सारी स्पेशल सूरत हाल में वो काबिल तहसीन है, खराज तहसीन के मुस्तहिक है पूरी की पूरी PIA का स्टाफ और जितना भी उनका फ्री स्टाफ है या उनकी मैनेजमेंट है। तो हमें उनको बिल्कुल अगर किसी हमें उन पर PIA पे तनकीद करनी चाहिए। इदारा है जो उनकी पॉलिसीज पे तनकीद करनी चाहिए, क्योंकि हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश होती है। और PIA चूँकि हमारा कौमी इदारा है, हमें इस पर तनकीद करनी चाहिए, लेकिन इस हद तक तनकीद नहीं करनी चाहिए कि कहा जाए कि PIA को छोड़ दिया जाए और दूसरी एयरलाइंस को प्रेफर किया जाए। जब मुसीबत के टाइम, जब मुश्किल के सूरत हाल में अगर PIA हमें फैसिलिटेट कर रही है, तो फिर जब PIA को हमारी ज़रूरत है तो फिर हमको भी PIA को जो है ना उसके साथ जो है ना कदम से कदम मिला के खड़े होने चाहिए। और ये हमें अपने रवैयों, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हमें अर्ज करता चलो कि हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम, मुख्तलिफ प्रोग्राम के थ्रू जो है ये PIA की स्पेशल फ्लाइट्स का जो है ना इशू उजागर किया था, जिस वजह से PIA की स्पेशल फ्लाइट स्पेन के लिए जो है ना वो आना शुरू हो गई थी। अब जो हमारे बहन भाई किसी वजह से सवार नहीं हो सके, लोड नहीं हो सके, अब हम उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। जो जेन्युइन केस हैं हम उनके लिए हर प्लेटफॉर्म पे, मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनके पैकेजेस चलाएंगे, उनकी न्यूज़ चलाएंगे और उनके कदम से कदम मिला के खड़े होंगे। लेकिन जो एजेंट माफिया, जो 2 नंबर है, जो 2 नंबरियां करते हैं या 2 नंबरी के तरीकों से लोगों को बैरून मुल्क लेके आते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं, जो कि जिनकी वजह से जो हमारे जेन्युइन केस होते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब। जी, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज का हमारा प्रोग्राम PIA की जो आज परवाज़ आई है उस हवाले से हम अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपने पाकिस्तानियों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वजह क्या थी, किस वजह से ये सारा कुछ हुआ और उसका सलूशन क्या है, हल क्या है, वो भी ढूंढा जा रहा है। और 12 तारीख को आने वाली जो परवाज़ है उसमें मलिक अदनान साहब का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो तमाम दोस्त जो रह गए थे वो उस परवाज़ पर वापस आ जाएँ। जैन बादशाह, रेहान खान चौधरी, नवीद नवी, गुलरेज़ अख्तर चौधरी, ग़ुलाम दस्तगीर और गुलरेज़ अख्तर चौधरी और चौधरी नवीद नबी ने ये सवाल पूछा है। अदनान साहब, ये आप पहले भी जब हमारे प्रोग्राम में आए थे उसमें आपने वजाहत की थी, एक दफ़ा फिर आप इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि जो टिकटें ख़रीदी हैं वो कब इस्तेमाल होंगी और जो जिनके पेपर ज़ायदुल मियाद हो चुके हैं उन बेचारों के लिए क्या हुक्म है। तो इस पर बात हो भी चुकी है, लेकिन दोबारा फिर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। इसके अलावा इस पर नंबर पब्लिक किया है जो लोग एमरजेंसी स्पेशल फ़्लाइट पर जाना चाहते हैं। जी, वो कौंसलेट के नंबर की बात कर रहे हैं। अबरार हुसैन मलिक साहब हैं, मियाँ यासर गिराटिया साहब हैं, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है और अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। नवाज़ चौधरी हैं, अदनान बशीर राजा हैं, शहजाद भट्टी साहब देख रहे हैं, मोहम्मद शफीक साहब देख रहे हैं हमें, मोहम्मद फ़ारूक सांगू साहब हैं, रज़ाक मोहम्मद खोखर, मोहम्मद फ़ारूक सांगू,
उन्होंने सलाम कहा है सब दोस्तों को। फ़्लाइट नॉर्मल कब होगी, ये मेरा नेक्स्ट यही सवाल है उनसे, तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करते हैं। सैयद जुल्करनैन शाह साहब हमें देख रहे हैं और प्रोग्राम की उन्होंने तारीफ़ की है। और मोहम्मद फ़ारूक संग साहब देन वाई नॉट PIA। कदीर अहमद खान साहब हमें देख रहे हैं। अंसर गोंदल साहब हमें देख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम की जानब बढ़ रहे हैं और अपने दोनों मेहमानों का मैं बेहद मशकूर भी हूँ कि उन्होंने वक़्त दिया। ख़ास तौर पर गुनागो मसरूफियात में से वक़्त निकालते हैं। मलिक अदनान साहब से हम गुजारिश करते हैं, एक दरख्वास्त करते हैं तो वो उसको कबूल करते हैं और जब भी ज़रूरत हुई कम्युनिटी के मसाइल पर बात करने के लिए, ख़ास तौर पर PIA के मसले पर जब भी कम्युनिटी के अंदर कोई तशवीश की लहर दौड़ती है या कोई परेशानी होती है PIA के हवाले से, तो वो हमें वक़्त देते हैं, जिस पर हम उनका बेहद मशकूर हैं। तो जी, एक तो नवीद नवी साहब ने जो बात की है वो दोबारा एक दफ़ा दोहरा दीजिएगा कि जिन लोगों ने टिकटें ख़रीदी हुई हैं पहले की, और दूसरा ये कि ख़ुसूसी परवाज़ें कब तक। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ताला वो जो बताया हुआ है कि वो जो टिकट खरीदी हुई है वो तो उनकी नॉर्मल फ्लाइट पे चेंजेबल हैं, ऑटोमेटिक PIA सिस्टम चेंज कर रहा है। जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं ये वन वे हैं, जो स्पेशल लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बस बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला ये जो 12 जून की फ्लाइट है ये आखिरी फ्लाइट स्पेशल होगी। इसके बाद बहुत जल्द हमारा जो ऑपरेशन है वो इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत जल्द अनाउंस कर देगी। हमें यही बताया जा रहा है कि आफ्टर मिड ऑफ जून इंशाल्लाह 21 जून तक, क्योंकि ये इमरजेंसी लगी हुई है 21 जून तक स्पेन में भी। जब तक ये दोनों मुल्कों के साथ होता है कि नॉर्मल शेड्यूल कैसे अनाउंस किया जाएगा। अब क्योंकि स्पेन बार्सिलोना फेज 3 में शामिल हो गया है, तो हम लोगों ने ये फीडबैक मैनेजमेंट को पहुंचा दी है कि अब ये फेज 3 में शामिल हो रहा है, लोग एयरपोर्ट दोबारा नॉर्मल रूटीन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही आईना इजाजत देगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना नॉर्मल शेड्यूल स्टार्ट कर देगी। जी, अभी तो स्पेन के अंदर भी 21 जून तक इमरजेंसी है, चाहे वो बिल्कुल नरम इमरजेंसी है, और तीसरे फेज़ में भी बहुत सारे इलाके स्पेन के चले गए और बार्सिलोना दूसरे मरहले में दाखिल है और बहुत सारी आज़ादियाँ भी हासिल हैं। लेकिन PIA अदनान साहब हमारे प्रोग्राम में ये बात कह रहे हैं कि मिड जून या यूँ ही इमरजेंसी ख़त्म होती है स्पेन की, तो नॉर्मल परवाज़ें जो हैं PIA की वो शुरू हो जाएंगी और उसमें जिन लोगों की टिकटें पहले से ख़रीदी हुई हैं वापसी की, वो उसमें दोबारा एडजस्ट हो जाएंगी, वो करवा सकते हैं वो दोबारा एडजस्टमेंट उन टिकटों की। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं अपने दोनों दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ और जाते जाते तमाम देखने वालों को मैं ये बताता चलूँ कि आज का ये हमारा प्रोग्राम आवाज़ दोस्त, जिसमें हमने बात की है PIA के हवाले से। मेरी गुजारिश है कि जब भी कोई किसी किस्म का मसला पैदा होता है तो उस पर सवाल ज़रूर उठाइएगा। सवाल उठेगा तो उसका जवाब आएगा, जब जवाब आएगा कोई हल निकलेगा, वो लोग सोचेंगे कि इसका हल क्या है। अपनी राय ज़रूर दीजिए, लेकिन पाकिस्तान को पाकिस्तान समझिए। ठीक, हम मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, एक बहरानी दौर से गुज़र रहे हैं, हम बहसीयत कौम भी एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, बहसीयत कोरोना की जो एक मुसीबत है दुनिया पर, उसमें भी हम मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। लेकिन हम खुद ही अपने आप को हौसला देंगे, हम खुद ही अपने अदारों को हौसला देंगे, हम खुद ही उनसे हौसला लेंगे। वक्त मुश्किल है, गुज़र जाएगा, लेकिन PIA की या हमारे जो मेडिकल के दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और नर्सेज हैं और जो सफाई करने वाला अमले तक को जो हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए ढाल बने हुए हैं और उनको मिला रहे हैं एक दूसरे से, तो उनकी खिदमत को कभी फरामोश ना कीजिए। आज के प्रोग्राम से डॉक्टर कमर फारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप हम सब का हामी और नासिर।